इस दफ़ा ज़रा ऊंचा करना होगा, आवाज़ मेरी नीची रहेगी। ठीक है। अब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मन, आज जनवरी 1983 की 14 तारीख है और दरस कुरान करीम का आगाज़ सूरह रहमान की आयत 13 से हो रहा है। मैं पहले ही माजरत पेश कर दूं कि मुझ पर फिर फ्लू का हमला हो रहा है। आज इस काबिल भी नहीं था कि दर्स दे सकूं, लेकिन मैं हाजिर हो ही गया हूं। गले पे उसका खासा असर है। वो रियाज खैराबादी ने तो कह दिया था कि गला बैठा हुआ खिदमत अज़ा की और काबे में भले को हम उठा लाए थे नाकूसे ब्राह्मण को। मैं तो नाकूसे ब्राह्मण को उठाकर नहीं ला सकता, तो आपको इसी गले के साथ निबाह करना होगा। सूरह रहमान की पहली 12 आयत। सूरह रहमान के तमहीदी तफसीलात तो पिछले दर्स में सामने आ गए थे, एक नुक्ता बाकी रह गया था। हमारे यहाँ जहाँ दीन में तारीफें हुई, उनमें एक सबसे बड़ी बुनियादी तारीफ ये भी थी कि कहा गया कि वही की 2 किस्में थी। एक वही तो कुरान के अंदर महफूज है और दूसरी वही कुरान के बाहर है। वो कुरान के अंदर वाली जो थी वो तो तावीज़ लिखने के काम आई और सारा आपके यहाँ का शरीयत का दारो मदार उस वही पे जो उनके बकौल कुरान से बाहर थी। इसके मुतल्लिक़ बहुत कुछ मैं लिख चुका हूँ कि ये बड़ी साजिश है। हकीकत में ये जो कहा गया है, ये नुक्ता जो यहाँ आया है, जो पिछले दर्स में मैं पेश नहीं कर सका था। कुरान ने कहा है कि अर्रहमानु अल्लमल कुरान, कुरान ही की को तालीम किया रहमान ने। कहीं और ये नहीं आया कि कुरान के अलावा कुछ और भी तालीम किया हो। तो ये तो 1-2 लफ्जों में बात साफ हो जाती है। अगर इसके अलावा भी कुछ तालीम किया है तो लाइए उसकी सनद कुरान से। यहाँ तो अल्लामल कुरान ही है। तो ये सिर्फ कुरान ही है जो खुदा ने तालीम किया और कुरान ही है कि जो वही है, इसके अलावा वही और नहीं है। यही है तम्मत कलिमत रब्बे का सिद्क़म व ला मुबद्दिल कलिमातिल्लाह, इसी में मुकम्मल हो गया। यही गैर मुबद्दल है, यही महफूज कर दिया गया है और वही इसके खारिज और कहीं नहीं है। ये पहली बात थी जो मैंने अर्ज की थी। तमहीदी आयात जो जिसमें आई कि खुदा ने ये इंसान की इंसानी सलाहियतों की नशो नुमा के लिए वही की तालीम दी, जिस्मानी नशो नुमा के लिए भी जो चीज़ें पेश की थी उनका भी जिक्र किया। और उस अंदाज में जो कुरान का है कि वो बात कोई भी करे, असल मकसूद असल बुनियाद जो है उसे वो 2 लफ्जों में सामने ले आता है। कहा यह कि नशो नुमा जिस्मानी इंसानों की ही नहीं बल्कि हर जानदार की, उन चीज़ों पे है जो ज़मीन से पैदा होती हैं और ज़मीन के लिए वल अर्ज़ा वज़अहा लिल अनाम, ये हमने तमाम मखलूक के लिए पैदा की है। कोई इसको अपनी ज़ाती मिल्कियत में नहीं ले सकता। दोनों लफ्जों में वो अपने निज़ाम को हल कर जाता है। सारा माशी निज़ाम इससे हल हो जाता है साहब। ये कुछ भी कहा, फिर कहा कि ये ज़मीन जिसमें से फल उगते हैं, इसमें से वो उनके यहाँ फूल होते हैं, अनाज होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए हैं। और उसके बाद आया था फ़ाबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
اس کا عام ترجمہ آپ دیکھیں گے، کوئی سا قرآن کریم بھی اٹھا کے لکھا ہوا ہوگا کہ تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ اعلیٰ کا ترجمہ نعمت ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض مقامات یا اکثر مقامات تو ایسے ہیں جس میں کہ یہ ترجمہ کر دیا جائے تو وہ اس کے مناسب ہوتا ہے، لیکن ایسے مقام بھی تو آتے ہیں کہ جس میں یہ ترجمہ اگر کیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے۔ اسی سورت کی آیت 43 44-45 ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون۔ مکافات عمل کے سلسلے میں یہ کہا کہ وہ بات تو وہاں آئے گی جہاں یہ آیت آئے گی، وہ میں جو نقطہ سامنے ہمارے ہے اس کے لیے میں اس کو اس وقت وہ پیش کر رہا ہوں کہ مجرموں سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم کے جس کی تم تکذیب کرتے تھے، یطوفون بینہا و بین الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا وہاں ان کو۔ اور اس کے بعد ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو اگر ترجمہ کیا جائے کہ تم خدا کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو یہ جہنم اور اس میں یہ آتش سوزاں اور یہ کھولتا ہوا پانی، تو یہ کون سی نعمتیں ہیں جس کے متعلق یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ یہ بڑا جامع لفظ ہے اعلیٰ جو ہے، اس کے معنی قدرت کے ہوتے ہیں، اور قدرت کے معنی لیجئے تو ہر چیز کے اوپر یہ فٹ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک صاحب لغت نے تو کہا ہے کہ اس سے بھی آگے چلیے، جسے کرشمہ کہتے ہیں فارسی میں، یہ بھی اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے، ایسی نادر چیزیں جو پیدا کی جائے۔ لیکن میں نے اپنے مفہوم القرآن میں قدرت اس کا ترجمہ جو کیا ہے، یہ اس صورت میں متعدد بار یہ آیت آتی ہے، تو اس میں اگر تو یہ ترجمہ قدرت کیا جائے تو ہر جگہ وہ موضوع نظر آتا ہے، نعمت کیا جائے تو ایسے مقامات آتے ہیں جہاں یہ فٹ ان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن کے تراجم اگر آپ کے سامنے آئیں تو اس میں یہ مشکلات سامنے آئیں گی، آپ کو حل نہیں ہوگا، ایک اعتراض پیدا ہوگا، اور غیر مسلم تو فوراً پکڑیں گے نا ان نکات کو۔ اب ان کے سامنے قرآن کی اصل آیت تو ہوگی نہیں، یا الفاظ نہیں ہوں گے، ترجموں سے ہی وہ لیں گے، انگریزی کے ترجمے لیں یا اردو کے ترجمے لیں، تراجم تو اسی قسم کے ہیں۔ تو بہرحال اعلیٰ کے معنی عربی زبان کی لغت میں یہ میرے تراشیدہ نہیں ہے عزیزان من، معاذ اللہ۔ قرآن میں اپنے ذہن سے کوئی چیز تراش کر پیش کرنا تو شرک ہے۔ خدا تعالیٰ مجھے معاف رکھے، پناہ میں رکھے کہ یہ چیز مجھ سے ہو جائے۔ تو یہ چیزیں اس کی سند موجود ہے، میری لغات القرآن کے اندر ان معانی کی سند انہی کے لغت میں سے، انہی کی تفاسیر میں سے وہ سندیں میں نے دی ہوئی ہیں۔ اپنی طرف سے تو سند میں دے ہی نہیں سکتا، لغت کی سند اپنی طرف سے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ اس کے معنی قدرت، اقتدار یہ کیا جائے تو زیادہ موزوں نظر آتا ہے۔ تو یہاں پھر یہ آیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تکذبان میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا کہ دو کیوں کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں، باقی زبانوں میں تو واحد اور جمع ہی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں تین صیغے ہوتے ہیں، واحد بھی ہوتا ہے ایک کے لیے، تثنیہ ہوتا ہے دو کے لیے، اور پھر جمع ہوتا ہے دو سے آگے، تین سے آگے۔ تو یہ آگے چل کے میں عرض کروں گا کہ یہ آیات جتنی دفعہ بھی آئی ہیں سورہ رحمان میں، اس میں یہ صیغہ جو ہے تثنیہ کا ہے، تو بات آگے چل کے خود واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے قدرت کی نعمت کی بجائے میں نے جو قدرت اس کا ترجمہ کیا تو وہ ہر جگہ کیسے فٹ ہوتا ہے۔ آگے ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار،
انسان کو پیدا کیا، عام ترجمہ ان الفاظ کا لیا جائے کہ ایک ایسی مٹی سے جو سوکھ کر ٹھیکری کی طرح بچتی ہے۔ یہ مسئلہ کہ پہلا انسان کیسے پیدا ہو گیا، پہلے دن سے جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی ہے آج تک انسانوں کے لیے معمہ بنا رہا تھا۔ بات تو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اب تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہے کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ عورت اور مرد کا جنسی اختلاط ہوتا ہے، اس سے استقرار حمل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ لڑکا پیدا ہوتا ہے، دوسری جگہ لڑکی پیدا ہوتی ہے، پھر یہ سلسلہ نسل انسانی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ مشکل تو یہ وہاں آگے پیش ہوئی کہ جہاں پہلے مرد اور عورت نہیں تھے جن کے اختلاط سے آگے سلسلہ چلنا تھا، تو وہ کیسے پیدا ہو گئے؟ باقی تو ہم آپ کو چھوڑیے، خود آپ کے ہاں اس مسئلے کا جو حل کیا وہ یہ کہ جی اللہ تعالیٰ نے کسی طرح سے ادھر ادھر سے مٹی جمع کی، اور پھر اس مٹی جمع کرنے کی بھی تفاصیل تو آپ جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیب داستاں کے لیے پھر کیا کیا نہیں بڑھایا جاتا، وہ کس طرح سے مٹی وہ جمع کی، کہاں کہاں سے فرشتوں کو حکم دیا، کس کس قسم کی وہ مٹی لائے، وہ مٹی بہرحال جمع کی۔ وہ جس طرح سے کمہار مٹی کا ایک تودہ سا بناتا ہے تو اس طرح سے مٹی کا تودہ بنایا، اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنا دیا، اور انسان بنا کے اس میں آپ نے روح پھونک دی تو وہ مرد بن گیا۔ تو پہلا مرد تو وجود میں آ گیا، اب پھر آگے اس کے ساتھ تو عورت ہونی چاہیے، پھر آگے سلسلہ چلے۔ مرد تو انہوں نے بنا دیا، معاف رکھیے گا شاید مٹی ختم ہو گئی، ورنہ ایک عورت بنا دینے میں کیا دقت آتی تھی، لیکن اسی مٹی کی عورت بنا دینا، اوہو، ان کی تو ساری تعلیم خواب میں مل جاتی ہے، عورت اور مرد برابر ہو جاتے۔ انہوں نے کہا یہ بات غلط ہے، مرد ہی بنایا تھا خدا نے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ مرد اداس رہنے لگا، اکیلا تھا، تنہا تھا۔ تو اس کی اداسی مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلو کو چیرا، اور اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی عورت، چھپ کے بیٹھنا تھا نا، اور وہ وہاں سے نکال دی اور ان کا کر دیا نکاح۔ آپ حیران ہوں گے، تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مہر کتنا باندھا گیا تھا، نکاح پڑا کس نے تھا؟ ماں باڑا تھا۔ ہاں جی، کھجورا بھی ہڈیاں ہوڑیاں نے، ہاں جی ولیمہ بھی کیتا ہونا۔ یہ ساری تفسیریں آپ حیران ہوں گے، یہ درس کے اوپر ریڈیو پہ اعلان ہوئے کرتے تھے، بڑے بڑے علامہ آ کے یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کا پھر نکاح کیسے ہوا تھا۔ چونا بینند حقیقت در افسانہ زنند، حقیقت نگاہ سے اوجھل ہو جائے تو پھر افسانے باقی رہ جاتے ہیں۔ تو اس نہیں، میں نے کہا کہ یہ جو مشکل تھی نا پہلی، کہ یہ پہلے کیسے ایک جوڑا بنائیں جس سے آگے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا، پھر چل سو چل، لیکن وہ پہلا جو تھا وہ تھا اصل مشکل۔ تو انہوں نے پہلے کا حل کر دیا، اور پھر اطمینان کی نیند سو گئے کہ یہ مسئلہ تو ہو گیا حل، مرد بھی بن گیا، عورت بھی بن گیا، عورت بھی بن گئی۔ آگے ایک الجھن اور آئی تھی ان کے ہاں کہ اب اسی جوڑے کے ہاں لڑکے میں پیدا ہونا ہے، لڑکی نے بھی پیدا ہونا ہے، وہ ہوئے بہن بھائی۔ شریعت کی روح سے بہن بھائی کی شادی ناجائز، اب شریعت آ گئی وہاں، پھر کیا کریں؟ حال ان کے ہاں ہوتے ہیں، پہلے ایک الجھن پیدا کرتے ہیں، پھر اس کا حال تلاش کرتے ہیں۔ چلے کہ وہ پھر یوں ہوا تھا کہ ایک حمل کا جو لڑکا تھا اس کی شادی دوسری حمل کی لڑکی سے کرتے تھے،
اور اس حمل کی لڑکی کی شادی، وہ جوڑا پیدا ہوتا تھا لڑکا اور لڑکی، اور اس حمل کی لڑکی کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے سے کرتے تھے۔ گویا اگر حمل بدل جائے پہلا اور دوسرا تو پھر وہ بہن بھائی نہیں رہتے۔ عزیزان من، کیا کیا میں عرض کروں آپ، یہ اپنے تک ہی اس کو محدود رکھتے تو پھر بھی یہ ٹھیک ہے کہ اس زمانے میں یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی تھی انسانوں کے، انہوں نے یہیں تک سمجھا، انہوں نے سمجھا ہمیں کیا، انہوں نے سمجھا تو معاملہ ختم۔ مصیبت انہوں نے یہ پیدا کر دی کہ یہ جو کچھ کہا اس کو منسوب کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وہ جو علم انسانی کی بلند پر فائز تھے، انہوں نے یہ کچھ بتایا۔ یہ آ گئی آپ کے ہاں کی روایات، احادیث، اور اس کے بعد عقیدہ پھر یہ پیش کیا کہ یہ کم از کم صحائح ستہ یا اس میں بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کی احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا انکار کرنا مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس کا آپ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ عزیزان من، 1400 سال کا عرصہ ہوا جب قرآن نازل ہوا تھا۔ قرآن نازل ہوا ایک ایسی خطہ زمین میں جو یوں کہیے علم کے اعتبار سے تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسا میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے، حجاز کے خطے میں مکہ بڑا ہی بنیادی شہر، بڑا مشہور شہر، یعنی اس زمانے کا بین المللی کا شہر تھا۔ مکے میں 17 آدمی آتے تھے جو نوشت و خوان جانتے تھے، لکھنا پڑھنا صرف، اعلیٰ علم تو آگے رہا جاتا، یعنی اس قسم کا وہ ماحول، اس قسم کا علاقہ ہے، اس قسم کا وہ ملک تھا۔ اس ملک کے اندر ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا ہوا جو اس ملک میں بھی ان پڑھ تھا۔ یاد رکھیے، نبوت سے پیشتر ان پڑھ تھا، نبوت کے بعد یہ بات نہیں تھی۔ حضور نے لکھنا پڑھنا سیکھا، علم تحصیل کیا، لیکن بہرحال وہ نبوت ملنے سے پیشتر ان پڑھ۔ ایسا خطہ زمین، اس کے اندر ایک ایسا شخص وہ جو ان پڑھ ہے، وہ یہ باتیں کر رہا ہے جو محفوظ چلی آ رہی ہیں ہمارے پاس۔ تخلیق انسانی کے متعلق جہاں یہ الجھنیں موجود تھیں، عرب میں بھی تو یہ الجھنیں موجود تھیں، اس شخص کے سامنے بھی تو یہ الجھنیں موجود تھیں۔ وہ تخلیق انسانی بلکہ زندگی کی تخلیق کے متعلق وہ کچھ بیان کرتا ہے کہ آپ کی 20ویں صدی میں آ کر سائنس کے انتہائی انکشافات ایک ایک کر کے اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کی سند لا رہے ہیں۔ یہی وہ مقامات ہیں جہاں وہ پیرس کا محقق ڈاکٹر، جس کا میں نے کئی دفعہ ترجمہ کیا، ذکر کیا ہے آپ کے سامنے، بوکیلے، ان مقامات پہ آ کر جب وہ آیت لاتا ہے قرآن کی، اور وہ اس طرح جیسے فرتے حیرت سے یا فرش مسلط سے اچھل پڑتا ہے، الفاظ اس کے یہ ہوتے ہیں، اے دنیا کے بھر کے سائنسدانوں، خدا کے لیے بتاؤ کہ 1400 سال پیشتر ایک شخص یہ بات کہہ سکتا تھا اپنی طرف سے؟ پھر وہ ایولیوشن کی تھیوری آگے آتی ہے، نظریہ ارتقاء، کہ لائف، زندگی پھر مختلف مراحل میں سے گزرتی ہوئی اس سے مختلف قسم کی سپیشیز یا انواع کیسے بنی اور بنتی ہوئی آگے چلی جائے تاکہ وہ پیکر انسانی میں نمودار ہو گئی۔ میں اس وقت یہ اس پورے سلسلہ ارتقاء کے متعلق گفتگو نہیں کروں گا، کئی مقام پہ ہو بھی چکا۔ میں نے اپنی کتاب ابلیس و آدم میں بھی اس پہ ڈسکس کی ہے، پوری تھیوری میں نے دی ہے۔
लाइफ सेल की नमूद से लेकर इंसानी पैकर तक की, और मतालिबुल फुरकान की दूसरी जिल्द में भी ये चीज मैंने डिस्कस की है। और ये तमाम बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरीज ये की हैं उनके हवाले भी वहाँ मौजूद हैं। मैं इस वक्त वो नहीं पेश कर रहा, इस वक्त यही आयत मेरे सामने है। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। दीगर मकामात में कुरान के तमाम वो आयतें मौजूद हैं जिनको कड़ियां मिलाने से ये सारा सिलसिला जितना भी इर्तिका का इस वक्त तक नमूदार हुआ है, उन कड़ियों के मिलाने से वो सारा एक एक करके सामने आ जाता है। उन कुरान का अंदाज ये है कि वो दीगर मकामात के में उनमें से किसी एक बात का जिक्र कर देता है। तो उसने खुद कहा है ना कि तसरीफ आयात से मेरे मफ़हूम समझ में आएगा कि जो मैंने मुख्तलिफ मकामात पे उस मौजू के मुतल्लिक़ कहा है उन सब को इकट्ठा कर लो तो बात समझ में आएगी। तो वो तो सब मौजूद है, यहाँ सिर्फ ये एक आयत दी है, यानी वो स्टेज जिसमें से ये मिट्टी पानी से मिलकर सूरज की हरारत से खुश्क होकर वो ऐसे हो जाती है जैसे एक बेक की हो, खटकती हुई खनकती हुई। यहां से हुई बात। चंद एक आयतें मैं पेश कर रहा हूं और उनके साथ इत्तेफाक है ये कि इसी महीने जनवरी 83 का रीडर डाइजेस्ट आया है। उसमें एक बड़ा पूरा मालूमात मजमून है तो मुख्तसर लेकिन बड़ा जामिया सा है। हाउ लाइफ ऑन अर्थ बिगैन, जमीन पर जिंदगी की नमूद कैसे हुई, इब्तदा कैसे हुई, शुरू कैसे हुई। अब कुरान के अल्फाज के एजाज देखिए आपके बात कैसे समझाता है। हमारे यहाँ तो ये हुआ ना कि वो मिट्टी ली थोमा सा और उसको इस तरह से एक पुतला बना दिया, रूह फूंकी आदमी बन गया, तो गोया ये तख्लीक हो गई ना आदमी की। कुरान कहता है बदा खल्कल इंसान मिन तीन, तख्लीक के इंसानी के प्रोग्राम की इब्तदा मिट्टी से हुई। एक लफ्ज अरबाब दानिश इसकी दाद देंगे। खलकल इंसान अगर सिर्फ होता तो वो ठीक था कि ये पुतला ही बना दिया। उसने तो एक पूरी की पूरी स्कीम देनी है, लड़ी देनी है, सिलसिला एक देना है। उसके लिए उसने ये नहीं कहा कि बदा खलकल इंसान मिन तीन, उसने कहा है कि बदा खलकल इंसान मिन तीन। 32/7 32/7 और मकामात में भी हैं, लेकिन बहरहाल ये एक रेफरेंस काफी है। बदा खल्क़िल इंसान मिन तीन, इंसान के सिलसिला तख्लीक की इब्तदा तीन से हुई। तीन का हमारे यहाँ तो एक ही लफ्ज़ है तर्जुमा, मिट्टी हम करते हैं। इस लफ्ज का अंग्रेजी जुबान में तर्जुमा क्ले किया गया है। क्ले होता है चिप चिप टेनेशियस, चिपकने वाली मिट्टी। एक तो भुरभुरी सी होती है ना, रेतली सी मिट्टी, वो ऐसी कि जो चिपक जाए एक दूसरे के साथ। ये जरूरी था, वो चिपकने वाली मिट्टी पानी के साथ मिलती तो आगे बात बनती। चिपकने वाली मिट्टी को क्ले कहा जाता है। लोगों माने इनके यहाँ डिक्शनरी मीनिंग है ये क्ले के। कुरान कहता है दूसरी जगह कि इन्ना खलकनाहुम मिन तीनिन लाज़िबिन, हमने इसे इब्तदा की पैदाइश की उस मिट्टी से जो चिपक जाती है।
یہ مضمون نگار اس میں لکھتا ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں ان کے حوالے دے کے مضمون اس نے لکھا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے ان اینیمیٹ غیر جاندار جو مادہ ہے یہ اس سے اس کی نمود ہوئی ہے۔ پہلے سے ہی کوئی جان زندگی چلی نہیں آ رہی تھی کہ جو اس سے ہوئی اس کی نمود ہوئی ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ بدا خلق الانسان من طین، ابتدا کی ہے زندگی کی یہاں سے، اور اس کے ساتھ ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر شے زندہ شے پانی کی نمود سے ہوئی ہے۔ پانی اور یہ تین ملتی ہے تو تینیں لازم بن جاتی ہے۔ یہ لکھتا یہ ہے جے بی ایس ہالڈین کے حوالے سے، بہت بڑا سائنٹسٹ محقق ہے۔ He independently proposed the first detailed sequences whereby life could have emerged from non-living chemicals. پہلی چیز نان لیونگ کیمیکل سے لائف کی نمود، یہ جو تین سے خدا کہتا ہے لائف کی نمود، تین سے آگے تین لازم آ گئی، چپچپی مٹی۔ دوسرا ایک سائنٹسٹ ہے اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ برنل واز دی فرسٹ ماڈرن to point back to mankind's ancient intuition about clay. Clay is indeed a remarkable material. اور آگے وہ لکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے زندگی کی نمود ہو سکتی ہے۔ کلے کا لفظ آ گیا یہاں، اس کا تین لازم آ گیا۔ اب وہ کلے یا تین لازم جو ہے اس نے لکھا ہے کہ پھر وہ سورج کی حرارت اس پہ وہ پڑتی رہی، اور اس زمانے میں سورج بہت زیادہ گرم ہوا کرتا تھا، وہ شعلے نکلتے تھے۔ اس حرارت میں یہ تین لازم سمندروں کے کنارے آئی۔ اب دیکھیے عزیزان من قرآن کے الفاظ، فخار، ایسی کلے جیسی گویا بیکری میں سے نکلی ہو، بیکڈ جس کو کہتے ہیں۔ فخار کے معنی یہ ہے، تین لازم، تین کہا، پانی کہا، تین لازم بنایا، حرارت پہنچائی، اور اس کے بعد فخار کہہ دیا کہ بیکڈ کلے جو تھی وہ ہوئی۔ یہ لکھتا یہ ہے کہ بٹ دی موسٹ ڈرامیٹک ایونٹ آف آل واز دی پریمارڈیل ایڈوانس فرام نان لائف ٹو لائف which apparently took place in the sun-baked clays of ocean beaches. عربی زبان کے کسی لغت سے دیکھ لیجئے فخار کا ترجمہ، بیکڈ کلے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے اس وقت تک کی جو تحقیق چلی آ رہی ہے آپ کے سامنے۔ قرآن نے تین کہا، پانی کہا، تین لازم بنایا، فخار کہا، بیکڈ کلے بنایا، یہ سارا کچھ ہوا۔ پھر یہ نہیں کہا کہ وہ مٹی کا پتلا بنایا، مٹی بھی جہاں کہی تو کہا یہ کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کا نہیں، مٹی کے اندر جو چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے نشو و نما ہو سکتی یا نمود ہو سکتی، وہ اس نے خلاصہ اس مٹی کا اس میں سے لے لیا۔ جیسا ایک بیج مٹی میں دبایا جاتا ہے تو وہ مٹی میں سے سالٹ، نمکیات اور کیمیکل کھینچ لیتا ہے، اس میں جذب کر لیتا ہے اپنے اندر، اور پھر وہ اوپر کو ابھرتا ہے۔ مٹی نہیں ہوتی وہ مٹی کو چھوڑ کے مٹی کا خلاصہ جتنی چیزوں کی اس میں سے ضرورت ہوتی ہے وہ کھینچ کے وہ بیج اپنے ساتھ لے کے اوپر کو آ جاتا ہے۔ کہیں گے تو آپ یہی کہ یہ مٹی سے ہی پیدا ہوا،
لیکن اس کے ساتھ مٹی نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا خلاصہ سلالۃ من طین. اللہ اکبر. کہاں تک میں اگر اور کڑیاں بھی آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ قرآن کیا 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 جاتا ہے. پھر ہر نوع کے متعلق جس انداز سے اس نے ارتقاء کی منازل کو طے کرایا ہے. یہاں سے وہ کہتا ہے کہ پہلا لائف سیل پیدا ہوا. وہ لائف سیل ایسا ہے کہ اس میں یہ میل اینڈ فیمیل کی ڈسٹنکشن ابھی نہیں ہوتی. وہ لائف سیل یونیک لائف سیل کہتے ہیں. ایک ہی ہوتا ہے. وہ نفس واحدہ کہا قرآن نے اس کو. ایک لائف سیل جو ہے آگے جب وہ چلتا ہے تو آگے کہا ہے کہ اس کو ہم نے پھر 2 ٹکڑوں میں کر دیا. یہی سائنس کہہ رہی ہے کہ وہ جوش نمو سے خود لائف سیل جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے. سسٹر سیلز اس کو وہ کہتے ہیں. ایک اس میں سے میل ہو جاتا ہے, ایک فیمیل ہو جاتا ہے. قرآن نے کہا کہ نفس واحدہ کو ہم نے یہ کیا. وہ جو کہتے ہیں پسلی میں سے ہوا نکال دی, وہ یہ ہے جو الگ الگ ہوئے. پھر آگے چلا سلسلہ ارتقاء کا. ارتقاء کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک نو ایک شکل میں ایک منزل میں ٹھہرتی ہے. وہ تو پتہ نہیں ہے لاکھوں سال کروڑوں سال کا مرحلہ ہے نا. ایک منزل جو ہے وہاں وہ ٹھہرتی ہے. پھر وہ اس منزل میں سے ایسی ایسی خوبیاں لے کے جو اس سے آگے بڑھنے کے قابل بنا دیتی ہیں. پھر وہ اگلی منزل میں داخل ہو جاتا ہے. سلسلہ ارتقاء کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں. والذی انشاکم من نفس واحدۃ, پہلی ابتدا تمہاری. اب وہ 3 لازم سے آگے چل پڑا ہے. اب آ گیا ہے وہ نفس واحد پہ, لائف سیل پہ. لائف سیل کے بعد کس طرح سے یہ سلسلہ ارتقاء آگے چلا؟ فمستقر ومستودع. اس کے لیے ایسا انتظام کیا کہ ایک نو کچھ وقت مستقر. ایک مستقر کہتے ہیں کوئی حرکت کرنے والی چیز تھوڑے وقت کے لیے کہیں ٹھہر جائے تو شرط ہوتی ہے. یہ عربی زبان ہے عزیزان من, ٹھہر جانے کے لیے نہیں. حرکت کرنے والی چیز کسی وقت کے لیے ٹھہر جائے اور اس نے پھر اور آگے حرکت کرنی ہو تو اس کے لیے ہر نو کے لیے ایک مستقر بنایا ہم نے کہ وہ وہاں ٹھہر جاتی ہے, اس منزل میں رکتی ہے, اس میں سے اپنے لیے نشو و نما کی چیزیں اور آگے بڑھنے کے جتنے سامان ہوتے ہیں وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے. مستقرن. پھر جب وہ ایسی ہو جاتی ہے تو پھر آگے کیا بات ہے. مستقرن کے بعد کہا مستودعن. پھر وہ یہ چیز اگلی منزل کے سپرد کر دیتی ہے امانتاً کہ اب تم لے لو اسے. جانے مان اللہ توفیق دے تو کہیں ان کے ہاں کی تحقیق جو ایوولوشن کی ہے اسے پڑھیے اور ان آیات کو سامنے رکھیے. لفظی ترجمہ نظر آئے گا. 1400 سال پہلے کے عرب میں ایک امی ان پڑھ وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے. سچا ہے وہ پہلے. اور زیادہ تفصیل میں اٹھانے کے لیے ایسی آیتیں سامنے آتی ہیں جی نہیں چاہتا چھوڑنے کو, لیکن وقت ایسے کے لیے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. لَتَرْكَبُنَّ ارتقاء کا لفظ بتا رہا ہے بلندیوں کی طرف جانا, اوپر چلے جانا, بلند ہوتے چلے جانا. ارتقاء میں ہوتا یہ ہے ہر نو پچھلی نو سے کچھ بلند ہوتی ہے, خصوصیات کے اندر, صفات کے اندر, کریکٹرسٹک کے اندر بلندیوں کی طرف چلی جاتی ہے. لیکن یہ بلندیاں طبقاً عن طبق. قرآن کے اندر ترکبن بلندیوں کی طرف یہ چلی جاتی ہے طبقاً عن طبق. یک لفظ نہیں یہ ہوتا, یہ بتدریج طبقاً, سٹیج بائی سٹیج ایوالو کرتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے یہ نو, تاکہ پھر
وہ طے کرے انسانیت میں آتی ہے، تو وہاں تو آ کے پھر اگر اس نے کہا کہ یہاں بات بہت دوسری طرف چلی جائے گی کہ یہاں اس سلسلے میں پھر ایک تغیر ہوتا ہے. یہاں انسان کے سلسلے میں آگے کہا کہ ایک اور ہی انداز میں پھر یہ آگے نوع انسانی میں آتا ہے، اور وہ ہے پہلی کڑیوں سے مختلف ایک تخلیق جس میں ہم نے اپنی توانائی کا ایک شمک دیا اور اسے صاحب اختیار و ارادہ بنا دیا. اس سے پہلے کی کوئی نوع صاحب اختیار و ارادہ نہیں ہے. اسے کہا ہے کہ یہ خلق جدید ہے، یہ ایک طور ہی اور ہے، نیا طور اختیار کیا ہے اس تخلیق. لیکن میں نے عرض کیا کہ میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا کہ یہ سلسلہ ارتقاء کی مختلف کڑیوں کے متعلق قرآن نے کیا کہا. میں صرف اسی آیت کے سلسلے میں یہاں تک آیا ہوں جو اس نے کہا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار. انسان کی ابتدا جو تھی تخلیق کی، زندگی کی ابتدا، وہ اس قسم کی کلے سے ہوئی جسے سن بیکڈ کلے کہا ہے آج کے اس بڑے سائنٹسٹ نے. کہا پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس سے انکار کرو گے اور خدا کی اس قدرت کو جھٹلاؤ گے کہ زندگی کی ابتدا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اس طرح سے ہوئی. دیکھ رہے ہیں کیا کیا چیزیں وہ سامنے لا کے پوچھ رہا ہے ہم سے. اور اس سے پیشتر وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، یہ تو یہ مخلوق ہوئی. یہ بتا رہے ہیں سائنٹسٹ کہ یہ اس مخلوق سے، جس کو ہم انسان مخلوق کہتے ہیں، اس سے پہلے بہت سی نوع انواع ایسی تھیں، اسپیشیز تھیں کہ ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو ناپید ہو چکی ہوئی ہے. یہ ارتقاء کا سلسلہ بڑا دلچسپ یہ موضوع ہے عزیزان من. اگر آپ اسٹڈی کریں تو ہر سٹیج میں جسے قرآن نے مستقر کہا ہے، کچھ تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو اتنی نشو و نما اور قوت حاصل کر لیتی ہیں کہ اگلی منزل میں پہنچ جائیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ویسی کی ویسی جامد ہو جاتی ہیں، ویسی ہی رہ جاتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں ناپید ہو جاتی ہیں. یہ جو بڑے بڑے اسکیلیٹن آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے نا، ڈھانچے نکلتے ہیں، پھر سائنٹسٹ کو پتہ لگاتے ہیں، ٹو لگاتے ہیں کہ یہ 72 لاکھ سال پہلے کی بات ہے، یہ کروڑ برس پہلے کی بات ہے، اس قسم کا یہ تھا. وہ ہے جو ناپید ہو گئے. کچھ وہ ہے کہ جو اسی شکل کے اندر موجود ہے. یہ گوریلا، چمپینزی وغیرہ جو ہیں آگے نہیں بڑھ سکے. کچھ وہ ہیں جو آگے بڑھ گئے، انسان بن گئے. ہم نہیں، انسان بن گئے. دیکھا آپ کہیں گے یہ میں نے کیا کہہ دیا. اقبال نے یہ کہا تھا کہ خدا کی تلاش کر رہا ہے، بعد میں نہ رسیدی خدا سے میں جوئی. پہلے انسان تو بن، پھر خدا کی تلاش کر. ٹھیک ہے، سلسلہ ارتقاء میں تو ہمیں انسان کہا جائے گا، انسانیت کے معیار کے مطابق تو ہمیں یہ نہیں کہا جائے گا. بات اور چلی گئی کہ پیچھے جو کڑیاں رہ جاتی ہیں، جو انواع رہ جاتی ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہوتی ہیں جن کا آج پتہ بھی نہیں ہے. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سطح ارض ابتدا میں، اسی میں سے میں لے رہا تھا، 4 billion years ago, the young planet Earth was a hellish place. Volcanoes were everywhere, puffing gases, water vapor and blobs of lava. ابتدا میں جب یہ زمین وجود میں آئی ہے، کرۂ ارض
تو اس میں بڑی حرارت تھی، والکینو تھے، ویسے سورج کی تپش بھی بڑی تھی، بہت زیادہ تپش تھی. تو ان کا خیال ہے کہ یہ تپش آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی تو اس قسم کی اسپیشیز وجود میں آئی جن میں حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت انسانوں سے اور بعد کی مخلوق سے کہیں زیادہ تھی، لیکن وہ اب ناپید ہو چکی ہوئی. یہ ہے ان کی تحقیق. ہمارے ہاں خلق الجان من مارج من نار، جان کا ترجمہ ہوا جن، کہ جنوں کو پیدا کیا خدا نے آگ سے، انسان کو پیدا کیا مٹی سے. جان کے معنی ہوا جن، اور پھر جنوں کے اوپر تو پوچھو ہی نہیں. پھر آج تو ان کا کام یہی نظر آتا ہے کہ وہ ہسٹیریا والی بیچاری معصوم بچی جو ہوتی ہے وہ جن اس پہ سوار ہو جاتا ہے اور یہ جا کے مار مار کے اس کو دھواں کر کے جن نکالتے ہیں. وہ تو نکلتا یا نہیں نکلتا، ان کی جیب سے پیسے ضرور نکل جاتے ہیں. جن عجیب مخلوق موجود ہے. عربی زبان میں یہ جو مادہ ہے، یہ لفظ جیم نون نون، اس کے معنی یہ ہے وہ شے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو، نظر نہ آ جائے. اب وہ ہر شے کے اوپر اس کا استعمال کرتے ہیں. توہم پرستی میں، عرب میں بھی تو توہم پرستی تھی، وہ تو بڑے جہل تھے، جیسے اور لوگوں میں جن تھے اس میں بھی جن تھے. قرآن تو یہ بات نہیں مانتا. آج اس قسم کی یا رسول اللہ کے زمانے میں ایسی مخلوق کہ جو پھر انسان بن کے آتی ہے، انسانوں میں رہتی ہے، کھیلتی کودتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، قرآن کہیں اس کو نہیں مانتا. نہ ان جنوں کو مانتا ہے جو اس طرح سے ان بچیوں کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں، روز جن کے ہم یہ افسانے سنتے ہیں، وہ نہیں مانتا ہے. اس کے معنی تو یہ جن جو ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو. میں آگے جا کے بتاؤں گا جہاں جہاں قرآن نے انس اور جن کا لفظ استعمال کیا ہے. انس ہیں وہ شہری آبادیاں جو آپس میں معانست سے اکٹھی رہتی ہیں، اور جن تھے یہ ان کے ہاں کے صحرا نورد خانہ بدوش جو جنگلوں میں رہتے تھے. آج بھی عربوں کے ہاں جائیے اس حجاز میں تو وہاں شہر تو 2-3 ہی ہیں، باقی ساری آبادی دور جنگلوں میں رہتی ہے، نگاہوں سے پوشیدہ. وہ عرب ان کو جن کہتے تھے، ان کو انس کہتے تھے. جن و انس انسانوں کے یہ 2 قبیلے تھے. لیکن یہ جن دوسری بات ہے. یہ جان جو ہے قرآن نے کہا کہ ایک تو یہ بات دیکھیے کہ جان کے معنی وہ ہیں جو ناپید ہو چکی ہو، اب نظر نہ آ سکتی ہو، ایسی مخلوق. اور اس کے متعلق یہ جو چیز ہے نا کہ ہمارے زمانے میں موجود ہے، وہ اس قسم کی چیز، وہ تو خود قرآن کی نص صریح کے خلاف ہے. 15/27 یہی لفظ جان ہے جو یہاں آیا ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. انسانی پیدائش سے پہلے کے دور کے اندر کوئی مخلوق تھی جو اب ناپید ہے، اسے ایسا پیدا کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ حرارت برداشت کر لیتی تھی. من قبل لکھا ہے اور کہا ہے کہ وہ ناپید ہے. تھی کوئی مخلوق ایسی اس سے پہلے؟ شاید اس زمانے میں تو اس کی ضرورت نہ ہو. آج تو اس کی ضرورت ہوئی، جو سائنٹیفک تحقیقات نے ہمیں بتایا کہ انسان سے پیشتر کتنی آبادیاں ہیں جو ناپید ہو چکی ہوئی ہیں، کچھ جامد ہو چکی ہوئی ہیں. اور یہ بتایا کہ ایسا دور گزرا ہے اس ارتھ کے اوپر، اس زمین کے اوپر، کہ جو اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ بلند تھا. اس درجہ حرارت میں جینے والی کوئی ایسی مخلوق تھی جس کو خدا نے پیدا کیا. من قبل، انسان سے پہلے کی بات ہے جو وہ کر رہا ہے. اور وہ اب جان کے معنی ہی ہیں جو پنہا ناپید ہو چکی ہے، نگاہوں سے پنہا ہے، وہ نظر نہیں کہیں آتی. وہ اس سے پہلے کی بات ہے، اب انسانی کی بات ہے. کہا کہ اس قسم کی
قرۂ ارض کے حالات میں یہاں اتنی زیادہ حرارت تھی، جہنم کی طرح آگ کے شعلے بھڑکتے تھے، اس کے اندر سے مٹی جیسی شے انینیمیٹڈ جامد جس میں زندگی نہیں ہوتی، وہاں سے زندگی کی نمود، اور اس کے بعد طبقاً ان طبقاً درجہ بدرجہ رفتہ برفتہ مختلف مناظر میں سے گزارتے ہوئے انسان کا پیکر، انسانیت کے اندر زندگی آ گئی، اور یہاں یہ صاحب اختیار و ارادہ، صاحب عقل و شعور انسان اس پیکر کے اندر، اس منزل کے اندر تمہارے سامنے آ رہا ہے، یہاں سے یہاں تک۔ کہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم سے تو اس نے کیا کہنا ہے، کیوں جھٹلاتے ہو؟ آج کے سائنٹسٹ سے وہ پوچھتا ہے کہ تم تو اپنے انکشافات سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ سلسلہ کس طرح سے چلا جو ہم بتا رہے ہیں، کہو تم جھٹلا سکتے ہو اس چیز کو کہ یہ چیز نہ کسی انسان کے بس کی بات تھی وہ یہ کہے، نہ یہاں کوئی اور قوت ایسی تھی جو یہ کچھ کرے؟ اس قسم کی قوت والا جو کوئی جو ہستی ہے، کیا تم جھٹلا سکتے ہو کہ وہ یہ نہیں ہے اور یہ آٹومیٹیکلی خود بخود کسی نہ کسی طرح سے ہو گیا؟ کہو جھٹلا سکتے ہو؟ وہ سائنٹسٹ نام خواہ خدا کا نہ بھی لیں، وہ وجد میں آ کے ایسے مقام پہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ کسی ایسی قوت کا کام ہے کہ جو ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آئے دنیا کے سائنسدانوں، بتاؤ تم خدا کی کون سی قدرت ہے کہ جسے جھٹلا سکتے ہو؟ اور پھر وہ آگے آتا ہے انسانوں کے لیے کیا کیا کچھ اس نے بنایا ہے۔ وقت تھوڑا سا لیکن ایک آدھ آیت تو آئی جائے گی۔ زمین بنائی، انسان بنائے، اس کے لیے یہ تمام چیزیں کھانے پینے کی بنائیں۔ موسموں کا تغیر نہایت ضروری ہے۔ جو کچھ پیدا ہوتا ہے زمین پہ وہ مرہون منت ہوتا ہے بڑی حد تک موسموں کے تغیرات سے۔ موسموں کے تغیر کے ساتھ ہواؤں کا جو عدل بدل ہے وہ بھی چیز ہے۔ موسموں کا تغیر جو ہے وہ سورج اور زمین کی باہمی حرکت جو ہے یا گردش جو ہے اس سے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا موسموں کے تغیر میں سردیوں میں سورج کہیں سے نکلتا ہے اور گرمیوں میں آپ دیکھو تو وہ دوسرے کنارے پہ ہوتا ہے۔ یہ سارا جتنا بھی حصہ ہے یہ ویسے مشرقی ہے، ایسٹی ہے، سورج کے نکلنے کیا مقام ہے، لیکن سردیوں میں ایک نقطے سے نکلتا ہے، گرمیوں میں وہ دوسرے نقطے سے نکلتا ہے۔ یہی چیز ہے، وہ سردیوں میں جو ڈوبتا نظر آئے گا سورج تمہیں کسی اور مقام پہ ڈوبتا نظر آئے گا، وہ گرمیوں میں نظر آئے گا کسی اور مقام پہ ڈوبتا نظر آئے گا۔ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے یوں ہی مظاہر کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں سے ڈوبا، اب سردیاں آ گئی ہیں، یہاں سے آ گیا، یہاں ڈوبا، یہاں سے طلوع ہوا، لیکن در حقیقت اس کا تعلق زمین اور سورج کی باہمی گردش سے ہے، اور گردش سے ہی موسموں کا تغیر ہوتا ہے جس پہ دار و مدار ہے ان تمام چیزوں کا جو انسان کی زندگی کے لیے، نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ یہ تغیرات جو آتے ہیں یہ بڑے ضروری ہیں۔ کہا کہ یہ کچھ کیا تو ایسا ہی نہیں کیا کہ اس کو جامد طور پر بنا دیا ہے کہ ایسے ہے اور بالکل ایک ہی طرح سے رہے، کوئی حرکت نہیں اس میں، کسی قسم کی گردش نہیں اس میں۔ کہا کہ رب المشرقین و رب المغربین، یہ مشرقین اور مغربین، دو مشرقے اور دو مغربے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ دو مشرقیں اور دو مغربیں کیا کہ کس طرح سے موسم کے تغیرات جو ہیں ان کی طرف لے گیا روح انسان کا۔ اور پھر رب کا لفظ جو ہے وہ تو ربوبیت ہے نا، کہ یہ سارا کچھ نشو و نما کے لیے ہوتا ہے۔ چلیے تحقیق کیجیے کہ یہ جو تغیر ہے سورج کے طلوع و غروب کے اندر
سال کے 6 مہینے میں ایک طرف، سال کے دوسرے مہینے میں دوسری طرف، تو بتائیے تو صحیح کہ اس کا ربوبیت کے ساتھ کتنا بڑا تعلق ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کا انکشاف کریں۔ ہم کیا انکشاف کریں گے؟ وہ انکشافات کر رہے ہیں، وہ آب و ہوا پر، موسموں پر، تغیرات پر، اس پہ بھی ان کے ہاں سے بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں، سب وہ پیدا کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ مشرقین اور مغربین کے اندر جو تفاوت ہے، دونوں کے اندر جو فاصلے ہیں، جو گردش ہے، وہ کیا کیا نتائج پیدا کرتی ہے۔ اور آج تو شاید یہ بھی مانے لے لیں ہم کہ یہاں جو ہمارے ہاں مغرب ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، امریکہ میں وہ طلوع ہوتا ہے۔ ہماری مغرب ان کی مشرق ہے، ان کی مغرب ہماری مشرق ہے۔ تو اس کرۂ ارض کے اوپر جی چاہے تو یوں بھی کہہ لیجئے کہ یہ 2 مشرقیں بھی ہیں اور 2 مغربیں بھی ہیں، لیکن بہرحال ان میں سے جو معنی میں لینے چاہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی جو گردش ہے اور اس میں تغیرات جو ہوتے ہیں موسم کے، وہ ہیں جو یہاں کہے گئے ہیں، کیونکہ یہ ساری بات ربوبیت کی۔ سورج ہمارے زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا کرہ ہے، کہ اس طرح سے جکڑ دیا ہے ان کو قوانین کی زنجیروں میں کہ وہ یوں طلوع ہوتا ہے، یوں غروب ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان کی آیت 18 تک ہم آج آ گئے برادران عزیز، 19 سے ہم آگے لیں گے۔ ربنا تقبل انا، جی آپ میں نے یہ